अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइजा सिदोसे और मैं हूँ फिजा गर्देजी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 46 में से 41 एक सेटअप से कामयाब हुई है। हैदराबाद डिवीजन में अब एफसेट की नशिस्तें जीत चुकी हैं। तहरीक इंसाफ के बारे में हैदराबाद डिवीजन की अब तक की गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 3101 नशिस्तों में से मजमूई तौर पर 781 नशिस्तें जीत चुकी है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 63 नशिस्तें लेने में कामयाब हुए हैं। तहरीक इंसाफ 54, JDA 11, जमात इस्लामी 11 नशिस्तों पर कामयाब हुए, जबकि सिंध यूनाइटेड पार्टी 8 और JUI के 6 उम्मीदवार मैदान मार चुके हैं। मदीन तहसील तलहार में 2 टाउन कमेटीज और 6 यूनियन काउंसिल्स के गैर सरकारी नताइज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 6 यूनियन काउंसिल पर कामयाबी हासिल कर ली है। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक टाउन कमेटी तलहार के 11 वार्ड्स में से 10 पर पीपल्स पार्टी की कामयाबी। टाउन कमेटी राजू खानानी के 3 वार्ड ज़मीन पर 2 में से पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। टाउन कमेटी राजू खानानी में 1 वार्ड में JDA ने कामयाबी हासिल की है। जिला चंडोला यार में म्यूनिसिपल कमेटी के 23 वार्ड्स के गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 16 पर, जबकि PTI के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक लब्बैक 2 वार्ड्स पर कामयाब हुई है, जबकि 1 वार्ड में आज़ाद उम्मीदवार ने कामयाबी समेटी है। जिला चंडोला यार के वार्ड नंबर 6 पर इलेक्शन ही नहीं हुए। इधर जमशोर टाउन कमेटी थाना बुलाखार में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। 6 वार्ड में से 5 वार्ड पर जाली उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक सिर्फ 1 वार्ड पर जमशोर इत्तेहाद को कामयाबी मिली है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला शहर कायद में बल्दियाती इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती जारी है। नताइज गैर मामूली ताखीर का शिकार है। कराची की 240 में से 41 यूनियन कौंसल्स के गैर सरकारी नताइज में पीपल्स पार्टी 24, तहरीक इंसाफ 11 और जमात इस्लामी 3, TPL और JUI एक सीट जीतने में कामयाब हुई है। हैदराबाद डिवीजन के अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 3100 नशिस्तों में से मजमूई तौर पर 781 नशिस्तें जीत चुकी है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 63 नशिस्तें लेने में कामयाब हुए हैं। इस बारे में तफसीलात जानते हैं अता हुसैन से। अता हुसैन, बताइएगा ओवरऑल टर्नआउट कैसा रहा और क्या गहमा गहमी रही? जी देखिए, अगर हम गुज़िश्ता रोज़ जो इंतखाबात की बात करते हैं, सुबह 8 बजे उसकी पोलिंग का आगाज़ हुआ था और शाम 5 बजे तक वो पोलिंग का सिलसिला जारी रहा था। उन मकामात पे वक्त बढ़ाया गया था जहाँ पे देर से पोलिंग शुरू हुई थी, जहाँ पर जो टाइम पे शुरू हो गई थी उसके बाद जो है वो वहाँ पे टाइमली जो है वो पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका था। अगर हम बात करते हैं टर्न आउट की, तो टर्न आउट जो है वो इंतहाई कम देखने में आया। कल जिस तरह इंतखाबात में टर्न आउट देखने में आता है वो गुज़िश्ता रोज़ बल्दियाती इंतखाबात में टर्न आउट देखने में नहीं आया। सुबह से ही जो है वो बिल्कुल भी जो है वो वोटर्स नहीं थे। हर जगह पोलिंग स्टेशन जो हैं वो खाली पड़े हुए थे। अलबत्ता 12 बजने के बाद जो है वो थोड़ा सा जो है वो टर्न आउट बढ़ना शुरू हुआ और 5 बजे तक वो टर्न आउट जो है वो 20 से 25% और 30% तक ही महदूद रहा। अलबत्ता शहर में कल गुज़िश्ता रोज़ जो छुट्टी का भी दिन था, तो शहर में जो है वो जो दीगर जैसे छुट्टी वाले दिन कराची वाले जो नाश्ते का पॉइंट्स हैं वहाँ अलबत्ता रश बहुत था, लेकिन हल्के जो थे वो खाली थे। पोलिंग स्टेशन खाली थे। 5 बजते ही जो है वो जो पोलिंग का वक्त है वो ख़त्म हो गया था और उसके बाद जो है वो किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। और जो उस वक्त अंदर मौजूद था सिर्फ उनको था कि वो अपना
اپنا حق رائے دہی کا استعمال کریں. اس کے بعد ان کو بھی روانہ کر دیا گیا تھا. اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوا. اب شہر میں گزشتہ روز بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ کشیدگی بھی ہوئی, لیکن سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کے باعث جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فوری طور پہ کنٹرول کر لیا گیا. جبکہ کچھ ایسے ضلع ایسٹ کی اگر میں بات کروں تو کچھ ایسے بھی اسکولز تھے وہاں پہ جہاں پہ ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ غلط جو ہیں وہ دی گئی تھی, جس کی وجہ سے ووٹرز کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. وہ ووٹرز آئے اور وہ واپس ہی بغیر اپنا ووٹ کاسٹ کیے بغیر واپس اپنے گھروں کو لوٹ گئے. یہ صرف 1 یا 2 پولنگ اسٹیشنز نہیں تھے بلکہ 3 سے 4 پولنگ اسٹیشن تھے جہاں پہ دوپہر 12 اور 1 بجے تک بھی جو ہے وہ پولنگ اسٹارٹ نہیں ہو سکی تھی. صرف اسی کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا. اور ٹرن آؤٹ کی اگر ہم بات کرتے تو بہت ہی ٹرن آؤٹ کم رہا ہے. اس کی وجہ کہ ایم کیو ایم نے بھی بائیکاٹ کر دیا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی, پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ مقابلہ کر رہی تھیں, لیکن یہ 3 جماعتیں جو ہیں ان میں جو ہے وہ کافی ٹکر کا مقابلہ رہا ہے. اور اس کے بعد شام کے بعد جو ہے وہ نتائج کا سلسلہ شروع ہوا اور اب تک جاری ہے. اگر ہم نتائج کی بات کرتے ہیں ضلع شرقی کا جو نتائج ہیں وہ اب تک مرتب نہیں کیے جا سکے. ذرائع کے مطابق عملہ کم تھا اور سست روی کا شکار ہے, جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. شکار رہی ہے. عطا حسین آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت بدین سے ناصر احمد ہمارے ساتھ موجود ہے. ناصر, بتائیے گا کہ وہاں پہ نتائج کیسے آ رہے ہیں اور غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اوورآل کون سی پارٹی کا پلڑا وہاں پہ بھاری ہے؟ پیپل پارٹی سب سے تقریباً 55 رزلٹ ہے اس میں پیپل پارٹی ہے. ٹاؤن کمیٹی جو پیپل پارٹی پر ایک جیتنے. ٹھیک ہے ناصر, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور عطا حسین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ شہر قائد میں بلدیاتی الیکشن کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے. نتائج غیر معمولی تاخیر کا شکار ہیں. کراچی کی 246 میں سے 41 یونین کاؤنسلز کے غیر سرکاری نتائج میں پیپلز پارٹی 24, تحریک انصاف 11, جماعت اسلامی 3, ٹی ایل پی اور جے یو آئی 1 سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے. اور اس بارے میں ہم تفصیلات جانیں گے. جام شروع سے مقدر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. مقدر, بتائیے گا کراچی کے میئرشپ کے دعوے دار تو بہت ہیں, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, جماعت اسلامی ہے, مگر کیا کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ ایسا کوئی نمائندہ منتخب ہو سکے گا؟ جی, یہاں پر تو جام شروع اتحاد اور پاکستان پیپلز پارٹی مد مقابل تھے, جس میں جو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جام شروع میں سے کوئی اس طرح کا جو ہے سیاسی شخصیات جس میں جو پیپلز پارٹی کا کوئی نامزد بڑا ہو تو اسے جو ہے وہاں پر جو ہے 7 سیٹ سے اٹھا کر میئر بنایا جائے کراچی تال. یہاں پر تو صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس وقت تو جو ہے نتائج مکمل جو ہے سامنے نہیں آ سکے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے. اور دوسری جانب جو ہے قوم پرست جماعتوں نے ایک مشترکہ پارٹی جماعت بنایا جام شروع اتحاد, ان کی جانب سے بھی جو ہے اس وقت جو ہے 7 میں ابھی صورتحال کرنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت بھی دھرنے کی تیاریاں جاری ہیں جو 7 میں لگیں گے. ٹھیک ہے مقدر علی, آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. علی شیخ حیدرآباد سے ہمارے ساتھ موجود ہے. علی شیخ, بتائیے گا اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے؟ جی میڈم, جو کل جو ہے انتخابات کا مرحلہ تو مکمل ہوا لیکن گنتی کا عمل جو ہے وہ جاری ہے. رزلٹ جو ہے تاخیر کا شکار ہے. حیدرآباد میں اگر مجموعی طور پر جو دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہے پلڑا بھاری ہے. اب تک تقریباً 51 نشستوں پر جو ہے اس نے کامیابی حاصل کی ہے. اس سے قبل بھی جو ہے وہ 31 نشستیں جو ہے اپنی جیت چکی تھی بلا مقابلہ, جبکہ پی ٹی آئی نے جو ہے یہاں پر ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے بعد جو ہے ٹف ٹائم دیا ہے. اس کے علاوہ جو تقریباً 10 سے زیادہ جو امیدوار ہیں وہ بھی یہاں پر کامیاب ہو گئے. بعد کے جو الیکشن ہے اس میں جو صورتحال جو ہے یہ اکثر بالکل جو ہے مختلف ہے, کیونکہ کہیں پہ جو ہے پی ٹی آئی نے جو ہے کامیابی حاصل کی ہے, کہیں پہ جماعت اسلامی نے کامیابی حاصل کی ہے. تو یہ مشترکہ جو رزلٹ ہے ابھی فائنل جو حتمی جو سرکاری رزلٹ آنا ہے اس کا انتظار ہے, اور امیدوار بھی جو ہے کشمکش کا شکار ہیں کہ کون جو ہے یہاں پر جو ہے میئر بنا سکے گا. لیکن اگر میئر کے لیے دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے مضبوط جو ہے اپنا کاشف شورو کو جو ہے امیدوار نامزد کر چکی ہے, اور ان کا ممکنہ طور پر جو ہے
یہ طے ہو چکا ہے کہ وہ حیدرآباد کے میئر ہوں گے اور تاریخ میں پہلی دفعہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا میئر بنائے گی. ٹھیک ہے، عطا حسین کی جانب بڑھتے ہیں. عطا حسین بتائیے گا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اوورآل جو ٹرن آؤٹ تھا وہ کم رہا ہے، تو کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رات تک یہ طے نہیں ہو پایا تھا کہ صبح الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس کشمکش میں ووٹر کنفیوز تھا، کیا یہ وجہ ہو سکتی ہے ٹرن آؤٹ کم ہونے کی؟ جی دیکھیں بالکل اس سے پہلے بھی 3 دفعہ انتخابات کی تاریخ آئی لیکن وقت پہ انتخابات نہیں ہو سکے، تو یہ چوتھی بار تھا. اس پہ بھی کشمکش کا شکار تھے کہ یہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آخری موقع پہ جا کے جب یہ پتہ لگا تو انتخابات ہوں گے، تو شہری بھی جو ہے وہ یہ سن کے جو ہے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ تاریخ اور پھر تاریخ اور پھر تاریخ، لیکن انتخابات نہیں ہو رہے تھے. اور پھر اسی طرح جو پارٹیوں کا ہوم ورک ہے وہ بھی اس طرح نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا. وہ بھی جو ہے اسی کا شکار رہا کہ جو پہلے تاریخیں دی گئیں پھر ملتوی ہوا اور پھر تاریخیں دی گئیں، لیکن کل بالآخر انتخابات ہو گئے اور ووٹرز کا ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا. جس طرح انتخابات میں ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ دیکھتے ہیں وہ بھی تقریباً 12 بجے کے دن 12 بجے کے بعد بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ دوپہر 3 بھی بج گئے تھے لیکن ووٹرز کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بہت کم دکھائی دیا تھا اور بہت سی جگہوں پہ لسٹیں ووٹرز کی غلط دی گئی تھی، جس کی وجہ سے ووٹرز پریشان ہو گئے تھے اور اپنا ووٹ کاسٹ کیے بغیر جو ہے وہ گھروں کو روانہ ہو گئے تھے. بہت سے ووٹرز جو ہے وہ اپنا ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا. کہیں پر جو ہے وہ اگر ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ بڑھ رہا تھا تو وہ گنے چنے جو علاقے تھے بس وہاں پہ تھا، وہیں تک محدود تھا. ضلع ایسٹ جو ہے وہ مکمل طور پہ وہاں پہ اگر ہم ضلع ایسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ٹرن آؤٹ بہت ہی کم رہا اور دیگر ضلعوں میں بھی جو ہے وہ ٹرن آؤٹ کچھ بہتر نہیں رہا. تو ٹوٹل یہ 35 سے 40% کا جو ہے یہ ٹرن آؤٹ رہا. بلدیاتی انتخابات میں ایسا ہوتا نہیں ہے. 2015 میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں بہت بڑا جو ہے وہ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ تھا. ایم کیو ایم نے جو ہے وہ میئرشپ اپنے نام کی تھی لیکن اس دفعہ ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا ہے. جماعت اسلامی، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان اصل مقابلہ ہے یہ. باقی دیگر جماعتیں بھی اس کے اندر انہوں نے بھی حصہ لیا ہے. تاہم ووٹنگ کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا، انتخابات کا دن بھی گزر گیا. اب مرحلہ ہے گنتی کا اور جب مکمل طور پہ نتائج سامنے آئیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ تیر جو ہے وہ نشانے پہ لگا ہے یا ترازو نے اپنا وزن برقرار رکھا ہے یا پھر بلہ گھوما ہے. یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. جب مکمل نتائج سامنے آئیں گے اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کون کس کا پلڑا جو ہے وہ بھاگی ہے. جی ٹھیک ہے عطا، اور آپ سب نمائندگان ہمارے ساتھ رہیے گا. یہاں پر وقت تو ہے بریک کا. بریک کے بعد آپ کو بتائیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ شہر قائد میں بلدیاتی الیکشن کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری ہے. نتائج غیر معمولی تاخیر کا شکار ہیں. اسی حوالے سے مزید جانیں گے. جوہی سے ہمارے ساتھ حنیف رودانی موجود ہیں. حنیف بتائیے گا کہ جوہی کے بلدیاتی انتخابات جو ہوئے ہیں اس کی اوورآل کیا سچویشن رہی ہے؟ جوہی میں آپ کو بتاؤں کہ جوہی کے میونسپل کمیٹی کے 8 وارڈ میں سے 7 وارڈ میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوئے. جوہی میونسپل کمیٹی پر پی ٹی آئی کا ایک امیدوار وارڈ سے کامیاب ہوا. میونسپل کمیٹی وارڈ نمبر 1 میں پیپلز پارٹی کے کونسلر امیدوار جان محمد پہوڑ نے 500 ووٹ لیے. تحریک انصاف کے امیدوار حنیف لغاری کو 421 ووٹوں سے شکست دی. میونسپل کمیٹی وارڈ نمبر 2 میں پی پی کے امیدوار وارڈ میں 421 ووٹ سے شکست دی. میونسپل کمیٹی 2 میں جو امیدوار علن خان لغاری تھے 699 ووٹ سے کامیاب ہوئے. وارڈ نمبر 3 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ظفر اللہ ڈائری 320 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ شہید بھٹو کے امیدوار ہاشم کوسو 175 ووٹ لے کر ہار گئے. میونسپل کمیٹی 4 میں سے پیپلز پارٹی امیدوار میر مرتضی تھیم 360 جو ووٹ ہیں لے کر کامیاب ہوئے. اس کے بعد وارڈ نمبر 5 میں پیپلز پارٹی امیدوار عبدالوحید جمالی بلا مقابلہ کامیاب ہوئے تھے. میونسپل کمیٹی وارڈ نمبر 6 میں سے اشرف شریف جمالی کو 597 ووٹ کامیاب ہوئے. اس کے بعد آزاد امیدوار جو عثمان جمالی تھے 69 ووٹ لے سکے. جوہی میونسپل کمیٹی وارڈ نمبر 7 میں سے پیپلز پارٹی کے امیدوار زاہد لاشاری 462 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے اور پی ٹی آئی کے امیدوار تنویر عثمانی 149 ووٹ لے سکے. میونسپل کمیٹی وارڈ نمبر 8 میں امیدوار ساون پی ٹی آئی کا امیدوار ہے ساون ببر جو 477 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار غلام نبی ببر کو 363 ووٹ مل سکے. جی
ٹھیک ہے، عطا حسین کی جانب رخ کریں گے۔ عطا، یہ بتائیے گا کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کیسے انتظامات دیکھے؟ کیا کوئی بدنظمی سامنے آئی ہے؟ جی دیکھیں، گزشتہ روز اگر ہم سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں انتخابات کی، تو سیکیورٹی پولیس کے جو جوان تھے وہ 42,000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہے جو تعینات کیے گئے تھے الیکشن کی ڈیوٹی کے لیے، جس میں خواتین پولیس اہلکار بھی شامل تھی، رینجرز کے جوان بھی تھے اور ایف سی کے جوان بھی تھے۔ ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر جو سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آتے ہیں۔ پولیس اہلکار، پولیس کے جوان پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی موجود تھے، خواتین پولیس اہلکار بھی موجود تھی اور پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی موجود تھے۔ 3 سے 4 مقامات پہ جو ہے وہ کشیدگی دیکھنے میں آئی، لیکن سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہونے کے باعث ان کو فوری طور پر وہاں کی صورتحال پر قابو پایا گیا، اور پولیس کے جو اعلیٰ افسران تھے وہ بھی صبح سے جو ہے شہر کے مختلف مقامات کا وزٹ بھی کر رہے تھے، جبکہ کنٹرول روم بھی بنایا گیا تھا جہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی وزٹ کیا تھا، اور وہاں سے بھی پورے صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا تھا، آپریٹ کیا جا رہا تھا سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے، جو ہے وہ تمام تر صورتحال کو وہاں سے دیکھا جا رہا تھا۔ جس طرح کوئی ایسی بڑی کشیدگی جو ہے وہ سامنے نہیں آئی، البتہ مختلف جماعتوں کے جو کارکنان ہیں وہ کچھ مقامات پہ آمنے سامنے آئے، گھتم گھتہ بھی ہوئے، نعرے بازی بھی ہوئی، لیکن پولیس نے بر وقت وہاں پہ جو ہے وہ کارروائی کی اور وہ صورتحال کو جو ہے وہ قابو کر لیا گیا۔ اگر سیکیورٹی کی اوور آل بات کرتے ہیں، سیکیورٹی کے سخت جو ہے وہ انتظامات کیے ہوئے تھے، ایف سی اور رینجرز کے جوان بھی جو ہیں وہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ جی ٹھیک ہے عطا، یہ بتائیے گا کہ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ کافی کم رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گنتی میں تاخیر کی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس پہ ابھی اس طرح کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ جس طرح ووٹرز کا ٹرن آؤٹ رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے گنتی میں اتنی تاخیر ہونی نہیں چاہیے تھی، اور ابھی تک بھی جو ہے وہ گنتی تاخیر کا شکار ہے، ابھی بھی جاری ہیں، اور ابھی ضلع شرقی کا جو ہے وہ اب تک رزلٹ جو ہے وہ مرتب نہیں ہو سکا ہے۔ ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پہ جو عملہ تھا وہ کم تھا اور جو کام ہے وہ سست روی کا شکار ہے، ابھی بھی جو ہے وہ چلا ہے۔ ووٹرز کا ٹرن آؤٹ انتہائی جو ہے وہ کم دیکھنے میں آیا، جس طرح انتخابات میں ووٹرز کا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے اسی طرح جو ہے وہ گزشتہ روز ووٹرز کا ٹرن آؤٹ نہیں تھا۔ کہیں پر ووٹنگ کا عمل بھی جو ہے وہ دیر سے شروع ہوا، تو کہیں اگر جلدی شروع ہوا، کہیں پر لسٹیں ووٹرز کی جو ہے وہ غلط تھی، تو ووٹرز بغیر اپنا ووٹ کاسٹ کیے بغیر ہی جو ہے وہ روانہ ہو گئے، کہیں ووٹرز پریشان ہوئے لسٹوں کی وجہ سے، تو کہیں پر 12 سے 1 بجے کے درمیان پولنگ کا عمل شروع ہوا، اور کہیں 8 بجے شروع ہوا تو وہاں 5 بجے جو ہے وہ فکس پولنگ کا وقت ختم ہو گیا۔ جو اس وقت پولنگ اسٹیشن کے اندر تھا بس ان کو اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کا جو ہے وہ اجازت دی گئی تھی، باقی کو جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد گنتی کا عمل شروع ہو گیا تھا، باکس کھل گئے تھے اور کاؤنٹنگ کا عمل شروع کر دیا گیا تھا، لیکن اب تک جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ جی آپ کو بتا رہے ہیں ڈسٹرکٹ کیماڑی یو سی 5 میں تحریک انصاف کے یہاں پر وقت تو ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک کے بعد آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ کیماڑی یو سی 5 تحریک انصاف کے عطا اللہ 243 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ تحریک لبیک کے محمد اسحاق 229 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عطا حسین سے۔ عطا بتائے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی دیکھیں، یو سی کیماڑی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو عطا اللہ ہیں وہ پہلے نمبر پہ ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان، اور اس یو سی میں جو ہے وہ زیادہ تر پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، تو واضح وہاں سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج جو ہیں یہ ضلع کیماڑی کے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے عطا، یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گنتی میں تاخیر ہو رہی ہے، تو یہاں پہ کچھ کارکنان نے اس میں جو ہے یہ دھاندلی کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں، بہت سے مقامات پہ کل پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پاکستان تحریک انصاف کے فردوس شمیم نقوی ہیں، انہوں نے بہت سی جگہ جا کے بیلٹ باکس کھولے، جس پر الیکشن کمیشن نے ان کو نوٹس لیا اور ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کرنے کا کہا، اور ان کو کسی بھی الیکشن پولنگ اسٹیشن کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ بہت سے مقامات پہ جو یہ چیزیں سامنے آ گئی تھی، لیکن جس طرح پولیس کی ایک بھاری نفری جو ہے مختلف پولنگ اسٹیشنز کے باہر تعینات تھی اور پورے شہر بھر میں تعینات تھی، جس طرح کنٹرول
किया जा रहा था, तो उस तरह से ये चीज़ सामने आ गई कि कोई धांधली नहीं हुई है, सब शफाफ हुए हैं। तो ये तो वक्त ही बताएगा जब तक काउंटिंग मुकम्मल नहीं हो जाती और क्या रिज़ल्ट आता है, किसका पलड़ा भारी है, क्या तराजू ने अपना वज़न बरकरार रखा है या बल्ला घूमेगा या फिर तीर निशाने पे लगेगा। ये वक्त ही बताएगा। जब तक मुकम्मल गिनती हो जाएगी, तमाम तरह रिजल्ट्स आएंगे, तो वो देखा जाएगा कि कौन कराची का मेयर बन रहा है। जी ठीक है अता हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका भी। और बदीन से नासिर अहमद हमारे साथ मौजूद थे, हैरपुर आतन शाह से रजब अली आपका बहुत शुक्रिया, जामशोर से मुकद्दर अली, हैदराबाद से अली शेख और जूही से हनीफ रुदानी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में कहीं तीर की कामयाबी तो कहीं तराजू का पलड़ा भारी, कहीं पीटीआई तो कहीं आज़ाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। अपने अपने उम्मीदवारों की जीत की खुशी में कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर रक्स और नारेबाजी, मिठाइयाँ तकसीम की गईं। सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला भी तमाम। शहर कायद में बड़ा अपसेट, तीर को तराजू की जानिब से टफ टाइम। गैर सरकारी गैर हतमी नतायज के मुताबिक कराची में जमात इस्लामी पहले नंबर पर है। अपने उम्मीदवारों की कामयाबी पर कारकुनों का जश्न जारी है। बल्दियाती इंतखाबात में इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इब्तदाई नतायज मिला जुला रुझान देखने में आ रहा है। कहीं जमात इस्लामी, कहीं पीटीआई और कहीं पीपल्स पार्टी आगे है। बल्दियाती इंतखाबात में वोटिंग का तनासुब इंतहाई कम रहा। सिर्फ जमात इस्लामी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी को ही वोट पड़ा। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर जियाले निहाल। टंडुअल अयार में 3 नशिस्तें हासिल करने पर खिलाड़ियों के बल्ले बल्ले। इमरान खान साहब की पेट के निशान पे खड़े हुए और उसके उम्मीदवारों को जिताया है। मैं आपको तफसील बताता चलूं कि ये दूध वाला है गाजी सामटो साहब, जिसने शाहिद पर जाफर साहब जो हैं पुराने एमसी के वाइस चेयरमैन जो हैं उसको हराया है। इन्होंने जो है वो वार्ड 18 पे शाहिद चुटन को हराया है। इनकी सिंध हुकूमत से जो थी, हमारे जो सलाम भाई हैं उन्होंने परवेज समूह के भाई को हराया है। दूसरी तरफ कारकुनों की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी। जामशोरों में म्यूनिसिपल कमेटी में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार गुल मोहम्मद मलाह के असले की खुला मखुला नुमाइश की और हवाई फायरिंग करके शहरियों को खौफ में मुब्तला रखा। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन सर्च टीवी की जानिब से अपने नाजरीन के लिए नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन हाजरीन को पल पल और बदलती सूरत हाल से बाखबर रखा। तज्जियाकारों के तज्जिये और मशवरे भी साथ साथ जारी रहे। एक बार फिर सच टीवी ने अपने नाजरीन को कराची और हैदराबाद के 16 अजला में होने वाले बल्दियाती इंतखाबी अमल से बाखबर रखा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए MQM पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबी अमल के बाइकाट को सियासी खुदकुशी करार दिया। कहा पीपल्स पार्टी ने भी 1985 में कौमी और सूबाई असम्बली से बाइकाट किया था, जिसका उनको बाद में अफसोस हुआ। MQM को बाइकाट नहीं करना चाहिए था। वो उन्होंने ठीक है, वो 70 सीटें कम उनकी होगी, उनका दावा है, लेकिन इसके बावजूद भी इंतखाबात के अमल से बाहर निकल के उन्होंने सियासी खुदकशी की है। सीनियर तज्जियाकार आजम चौधरी ने कहा कि अगरचे कराची में इंतखाबात का टर्न आउट इतना अच्छा नहीं रहा, मगर मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल में बल्दियाती इंतखाबात होना खुशाइन बात है। इंतखाबात किसी भी किस्म के हों, वो मुल्की सियासत पर असरअंदाज होते हैं। शायद है कि चले इंतखाबी जो है वो अमल जो है वो मुकम्मल हुआ। देखिए उसमें ओवरऑल जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी सूरत हाल है, बेशक उसमें ज़िमनी इंतखाबात हो, उसमें बल्दियाती इंतखाबात हो, उनकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। सीनियर तज्जियाकार हैदर वहीद ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का बल्दियाती इंतखाबात से दस्तबरदारी से कराची में मेयर के इंतखाब पर कोई खास असर नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि MQM पाकिस्तान की दस्तबरदारी जो है वो इतनी असरअंदाज होगी इवेंचुअली कि जो मेयर बनेगा, क्योंकि MQM पाकिस्तान जो है उसके वो हालात नहीं थे अब, और हमने बहुत सारे बाई इलेक्शंस में। उनका कहना था कि MQM की वो माजी वाली पोजीशन बिल्कुल नहीं है। उनकी हुकूमत के साथ रहना अब मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि वो अपने वोटर से किए वादे पूरे नहीं कर सके। यहाँ पर वक्त तो है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। अदालत ने लाहौर में जारी तरक्याती कामों की तकमील के हवाले से रिपोर्ट्स तलब कर रखी हैं। लाहौर हाई कोर्ट में सानेहा मॉडल टाउन की दूसरी JIT की तश्कील के खिलाफ केस की समाअत भी आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 7 रुकनी बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटाने के लिए दरखास्त पर समाअत आज होगी। लार्जर बेंच की सरबराही जस्टिस आबिद अजीज शेख करेंगे। दरखास्त मुकामी वकील शबीर इस्माइल ने अजहर सदीक एडवोकेट की वसात से दायर की है।
لاہور ہائی کورٹ میں قیام پاکستان سے آج تک توشخانہ تحائف تفصیلات عدالت پیش کرنے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ آج سماعت کریں گے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے نبیل نقوی سے۔ نبیل بتائے گا اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، لاہور ہائی کورٹ میں قیام پاکستان سے آج تک توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلات عدالت میں پیش کرنے کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ شیخ سماعت کریں گے، جبکہ عدالت نے توشہ خانہ کیس میں 1947 سے آج تک دیے گئے تحائف اور وصول کنندگان کی جو تفصیلات ہیں وہ طلب کر رکھی ہیں، جبکہ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں قرار دیا تھا کہ گوشواروں میں ظاہر کردہ چیزیں خفیہ معاملہ نہیں ہیں، جبکہ عدالت نے وفاقی حکومت اور متعلقہ فریقین سے بھی جواب طلب کر رکھا ہے۔ جواب طلب کر رکھا ہے، نبیل نقوی ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ وفاقی دارالحکومت میں جاڑا اپنے جوبن پر، محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے موسم سرد اور خشک رہے گا، ویکنڈ پر بارش کا امکان ہے۔ موسم کا مزید احوال جانتے ہیں نمائندہ سچ نیوز ہریش خان سے، بتائیے گا۔ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ان دنوں سردی اپنے جوبن پر ہے، لہو جما دینے والی سردی محسوس ہو رہی ہے، خاص طور پہ صبح اور رات میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، صبح میں کوہرا بھی پڑتا ہے، ان دنوں دھند بھی ہے صبح میں، لیکن دھند کی شدت میں کچھ کمی ہے، ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہوائیں موسم خاصا سرد کر دیتی ہیں۔ ابھی اسلام آباد میں سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن درجہ حرارت اس وقت 5 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، ہوا میں نمی کا تناسب اس وقت 65% ہے، جبکہ آج اسلام آباد کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت آج 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں ہفتے اسلام آباد میں موسم سرد اور خشک ہی رہنے کا امکان ہے، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی دن بھر جاری رہے گی، جبکہ ویکنڈ پر پھر سے بادل برسیں گے اور بارشوں کا جو سلسلہ ہے ویکنڈ پر یہ 2 سے 3 روز تک اسلام آباد میں جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس دوران موسم شدید سرد رہے گا۔ ملک کے دیگر حصوں کے موسم کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر حصوں میں فی الحال موسم شدید سرد اور خشک رہے گا، خاص طور پہ ملک کے بالائی علاقوں میں اور شمالی بلوچستان میں موسم خاصا سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب اور سندھ خیبر پختونخوا کے بعد آپ کا سچ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا۔ حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔